वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैन निसाई, और तुम हरगिज ताकत नहीं रखोगे बराबरी करो तुम औरतों के दरमियान, वलो हरस्तुम, और अगर तुम हिर्स ही करो, फला तमीलु कुल्लल मैली, बस तुम ना झुक जाया करो पूरी तरह से झुकना, फतज़रूहा कल मुअल्लका, और कि छोड़ दो तुम दूसरी औरत को लटकी हुई चीज की तरह, वइन तुस्लिहु, अगर तुम हालात को सवारो, वतत्तकू, तकवा इख्तियार करो, फइन्नल्लाह कान गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। वइन यतफर्रका, और अगर ज़ौजैन आपस में जुदाई इख्तियार कर लें, युगनिल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही, तो अल्लाह बेनियाज कर देगा हर किसी को अपनी वसअत से, वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, बेशक अल्लाह वसअत वाला है, हिकमत वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो चीज़ आसमानों में है जो ज़मीन में है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अलबत्ता तहकीक वसीयत की हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, किस चीज़ की, अनित्तक़ुल्लाह, के अल्लाह से डरो। वइन तकफुरु, अगर तुम नाशुक्री करोगे, फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तो अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है जो ज़मीन में है। व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, बेशक अल्लाह बेनियाज है, तारीफ किया हुआ है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है, अल्लाह ही के लिए जो ज़मीन में है। वकफ़ा बिल्लाहि वकील, अल्लाह ताला का अरसाज है, काफ़ी है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर चाहे तो ले जाए तुम्हें, या अय्युहन नास, व लोगों, व यअति बिआखरीन, दूसरे लोगों को ले आए। कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत रखने वाला है। मन कान युरीदु सवाबत दुनिया, जो चाहते हैं दुनिया का बदला, फ़इंदल्लाहि सवाबत दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह के पास ही है दुनिया का बदला भी और आखिरत का भी। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान, वो जो इंसाफ करने वाले, बिलकिस्त, इंसाफ को कायम रखने वाले, शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे अपने नफ्सों के, अबिल वालिदैन, वालिदैन के, वल अक़रबीन, या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ करो। इन यकुन गनियन, अगर कोई शख्स मालदार है, और फ़कीरन, या फ़कीर है, फ़अल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह इनके साथ ज्यादा ताल्लुक रखने वाला है। वला तत्तबिउल हवा, ख्वाहिशात की पैरवी न करो, अन तादिलु, ऐसा ना हो कि तुम इंसाफ न कर सको। व इन तलवू, अगर तुम जुबानों को मोड़ोगे, और तुअरिज़ू, या गवाही देने से आराज करोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। सूरह निसा की इब्तिदाई आयत में यतीम बच्चों, यतीम बच्चियों और औरतों के अहकाम की कसरत का जिक्र था। इन आयत के शान नुज़ूल में आपके सामने बात आई थी कि अरब में मुख्तलिफ किस्म की बुरी रस्में थी जिनकी बिना पर वो यतीम बच्चों और यतीम बच्चियों पर बहुत जुल्म करते थे। यतीम बच्ची किसी की कफालत में होती, वो पसंद होती तो इससे निकाह कर लेते, फिर उसका महर नफका जो बीवी का हक मुतय्यन है वो अदा न करते। या अगर उसकी बदसूरत होने की वजह से उसके साथ निकाह की रगबत ना होती, लेकिन वो साहिब जायदाद होती, तो इसके पास कोई माल होता, तो इसका किसी और जगह निकाह न करते, ताकि वो यही मर्ज है और हम इसके माल को संभाल लें। इस तरह यतीम बच्चों का माल खाते, औरतों नाबालिग बच्चों को विरासत नहीं देते, समझते थे कि विरासत इसका हक है जो तलवार उठाए और दुश्मन के साथ लड़े, और जो लड़ता नहीं है विरासत इसका हक नहीं है। और आपको पता है बच्चियां और नाबालिग लड़कियां तो नहीं लड़ सकती। इस किस्म की रसूमें कबीहा थी और इस किस्म के बुरे रिवाज थे जो जुल्म और सितम पर मबनी थे, जिनके जाले के लिए अल्लाह ताला ने वो अहकाम नाज़िल फरमाए, जिनकी तफसील आपके सामने सूरह निसा के इब्तिदाई रुकू में आई। सही, ये आयत भी कुछ इसी से ताल्लुक रखती हैं। सबसे पहले बताया कि आपसे यतीम बच्चियों के बारे में पूछते हैं, तो ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, जो कुरान में जो हुक्म पहले सुनाया जा चुका वो भी यतीम औरतों से मुतल्लिक है जिन्हें इनका माली हक ना दिया गया हो। तो तुम इनसे निकाह करना चाहती हो, और बेसहारा बच्चों के हुकूक के बारे में पहले हुक्म नाजिल किया जा चुका है, और अल्लाह ही हुक्म देते हैं कि यतीमों के साथ इंसाफ करो, और तुम जो भलाई करोगे अल्लाह उसे जानता है। फिर फरमाया व इन इम्रअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इराज़न, यहाँ इस्लाह ज़ौजैन का ज़ाब्ता बताया गया, कुछ नसीहतें की कि हो सकता है कोई औरत अपनी खाविंद की तरफ से नामुआफ़क़त और बेरुखी महसूस करे, उसे अंदेशा हो ये मुझे छोड़ देगा, मुझे अलहदा कर देगा, उनसे अलहदगी में औरत नुकसान महसूस करती हो। कोई ऐसी बीसियों मसलहतें हो सकती हैं खामद की तरफ से, अगर नशूज पाया जाए, बेरुखी का अंदेशा हो, तो फिर इस औरत को चाहिए जरा नरमी बरत कर सुलह करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ले। सुलह बरतने का मतलब ये है कि अपने हामिद से ये कहें कि मेरे जो हुकूक आपके जिम्मे हैं, मैं उनके अंदर इतनी कमी कर देती हूँ, आप मुझे इतना नफका देते हैं, इतना ना दिया करें बल्कि इतना दे दें, या मैं अपना महर छोड़ती हूँ। खामद को इस किस्म की मराआत देकर सुलह कर ले, सुलह करना ही बेहतर है। फसुलहु खैर, निकाह हो जाने के बाद ज़ौजैन आपस में जुड़े रहें, बेहतरीसी में हैं, अलहदगी में मुख्तलिफ किस्म के फसादात हैं, दिलों के अंदर हर्ज तो है ही, बुखल
تو ہے ہی، لہٰذا جس وقت وہ عورت اپنے حقوق چھوڑے گی اور خامد سے بوجھ ہلکا کر دے گی تو خامد یہ سمجھے گا کہ اب یہ اس عورت کا مجھ پر کوئی بوجھ تو ہے نہیں، مفت میں ایک بیوی ہے، چلے بھائی اس کو رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کس طرح کی اس میں نا یوں سمجھ حیلہ بیان فرما دیا کہ بھئی ایسے کرو کہ اس جیسا تیسا ہے اس کے اوپر کچھ معاملہ کر کے رہنے کی تدبیر کر لو۔ احضرت الانفس الشح، انفس الشح کا مطلب ہے کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، جب وہ دیکھے گا نا میرا حق معاف ہو رہا ہے تو تمہیں رکھ لے گا۔ صحیح۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ فرمایا اگر کسی اعتبار سے بھی آپس میں صلح نہ ہو سکے، حالات نہیں سدھرتے، موافقت نہیں ہوتی، تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپس میں کرنی ہے تو خودداری کے ساتھ کرنی ہے، مناسبت حالات کے تحت کرنی ہے۔ اگر جدائی ہی متعین ہے تو اللہ ان دونوں کا ہی کارساز ہے۔ بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر خاوند کا گزارا نہیں ہے، خاوند یہ نہ سمجھے کہ میری بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر کسی وجہ سے جدائی ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرے گا۔ اگر جدائی کا اختیار کر ہی لی تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ مرد کی ضرورت بھی اللہ پوری کر دے گا، عورت کی ضرورت بھی اللہ پوری کر دے گا۔ یغنی اللہ کل من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت دونوں کے درمیان کوئی دونوں کو بے نیاز فرما دیں گے، کوئی ایسا معاملہ نکال دیں گے جس سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ بار بار جو تقوی کا حکم آ رہا ہے، چونکہ تقوی ساری نیکیوں کا مدار ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، تقوی کے ذریعے سے تمام نیکیاں قابو میں آتی ہیں۔ جب تک دل کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، تقوی پیدا نہ ہو، اس وقت انسان ایک دوسرے کا حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور ان تکفرو، اگر تم نہ کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی، وکان اللہ غنی حمید۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اب بھی عدل انصاف کی بات آ گئی۔ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان کے ساتھ کتاب میزان اتاری، تو مقصد یہ ہے کہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ انصاف کو قائم کرنا یہ ہی ارسال رسول، رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادائے حقوق، ہر کسی کا حق ادا کرو، جو منصف ہے اس میں عدالت کرو۔ لوگوں سے مطالبہ بھی یہی کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے رسولوں کو بھیجنا اور کتابوں کو اتارنا اسی لیے کہ اللہ نے جو میزان اور ترازو دیا ہے اس پر انصاف میں سے رہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہشات کے پیچھے نہ لگا کرو، جس طرح تمہارا دل چاہے تم ویسے کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہوا ہے یہ، اتباع ہوا جرم ہے۔ کیا مطلب؟ خواہشات کی پیروی کرنا جرم ہے۔ خواہش تو وہ تمہیں حکم دے گی جو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو تم اعراض کرو گے، اور اعراض کر کے انصاف کو چھوڑ دو گے، خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ گے، عدل نہیں کرو گے، درست نہیں ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کج زبانی کرو، او تعرضوا، اعراض کرو، کچھ بھی کرو، گواہی دیتے وقت کجروی یا کج زبانی کرو گے تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ فإن اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، و رسولہ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اتاری اس نے اپنے رسولوں پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو اتاری اس نے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، جو انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسولہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا بھٹکنا بہت دور۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے رہے، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں ہوگا اللہ، لیغفر لهم، کہ انہیں بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی اللہ انہیں راستہ دکھائے گا۔ بشیر المنافقین، بشارت دے دیجئے منافقوں کو بھی، ان لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ منافق ان کافروں کے پاس عزت کی متلاشی ہیں؟ فإن العزة لله جميعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. وقد نزل علیکم فی الکتاب، تحقیق اتار چکا اللہ تم پر کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ، اور جب سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کو ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلہ، بے شک تم بھی تب ان جیسے ہو جاؤ گے اگر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے. ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ اکٹھا کر دے گا پھر منافقین کو اور کافرین کو، فی جہنم جميعا، سب کو جہنم میں. الذین یتربصون بکم، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو تمہارے متعلق انتظار میں ہیں. فإن كان لكم فتح من اللہ، پھر اگر تمہارے لیے فتح ہو جائے اللہ کی جانب سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ وإن كان للكافرین نصیبا، اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو جاتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، تو ان کافروں کو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں مومنوں سے؟ اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے، المؤمنین سبیلا، مومنوں کے خلاف کوئی راستہ. ان المنافقین، بے شک جو منافق لوگ ہیں، یخادعون اللہ، چال بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہو خادعهم، اللہ تعالیٰ انہیں چال بازی کی سزا دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، دکھلاوے کے ساتھ، ریاکاری کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور انہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر بہت کم. مذبذبین بین ذلک، متردد ہیں ان دونوں حالوں کے درمیان. لا الہ اولئک، نہ پوری طرح ان کی طرف ہیں، ولا الہ اولئک، نہ پوری طرح ان کی طرف ہیں. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فلن تجد له سبیلا، بس ہرگز نہیں پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بنایا کرو مومنین کو چھوڑ کر. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح دلیل قائم کر لو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا، یعنی آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اپنے احوال کو سنوار لیا، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فخلصوا دینہم للہ، خالص کر لیں اپنے طاعت کو اللہ کے لیے. واولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دیکھ کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ، تو اللہ بشاکر علیما، بہت قدر کرنے والا، بہت جاننے والا ہے. شروع صورت سے یہاں تک فروعی احکام تھے، اصول پر بحث کم آئی. اب یہاں سے صورت ہے قریب الی الختم، یہ صورت قریب ہونے والی، ختم ہونے کے قریب ہے، اور زیادہ تر مباحث یہاں اصولی ہے، یعنی کفر اور ایمان کے مسئلے ہیں. آخر میں پھر کچھ احکام آئیں گے. پہلے خطاب کیا ایمان والوں کو، آمینو باللہ، کہ ایمان والو ایمان لانے کا حکم ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی نا، ذہن میں آتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، وہ تو پہلے ایمان والے. تو یہاں ہے کہ اجمال اور تفصیل ہے، کہ ابتدائی درجے اور انتہائی درجے کے اعتبار سے فرق ہے. فرمایا پہلے تم نے بالاجمال قبول کیا ایمان، بالتفصیل نہیں کیا. اب جب تم نے بالاجمال ایمان قبول کر لیا تو اب بالتفصیل ایمان لاؤ، ان چیزوں کے بارے میں اپنے عقیدے درست کرو. اجمالاً ایمان لے آنے کے بعد تفصیل سے لاؤ. جیسے ایک کافر آتا ہے، کہتا ہے میں مومن ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، مومن بن گیا. اب اس کو تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کے متعلق ایمان لانا ضروری ہے. پھر کون سی چیزیں ہیں؟ رسول، کتاب اور فرشتے، آخرت کا دن. فقط ضل ضلالا بعیدا، جو ان سے گمراہ ہوا وہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑ گیا. پھر فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، تو ایمان والی فضیلت ان کی ختم ہو گئی، وہ مرتد ہو گئے. پھر وہ ایمان لاتے ہیں، پھر انہوں نے کفر کیا، تو اس کفر کے بعد پھر ایمان لے آتے ہیں تو پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر کفر میں پڑے رہتے ہیں. نہ اللہ انہیں بخشے گا، نہ اللہ انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا. اگرچہ پہلے ایمان لائے لیکن ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے کفر انہوں نے کر لیا. تو یا تو اس سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ یہود کی تاریخ اس پہ شاہد ہے
تو وہ موسیٰ پر ایمان لایا، بعد میں بچڑے کو پوجا، پھر موسیٰ کی تلقین کے بعد ایمان لایا، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، پھر کافر ہوئے۔ اب سرور کائنات کا انکار کر کے کفر میں اور بڑھ گیا۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو چاہے یہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولادیں قرار دیں تب بھی ہیں کافر۔ اللہ رب العزت نے یہاں تو مفسرین فرماتے ہیں ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفرا، یہاں مراد یہ یہود ہے۔ منافق، پھر آگے منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین کو خوشخبریاں دے دیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے، اور وہ سمجھتے ہیں اس میں ہمیں عزتیں ملیں گی، جبکہ عزتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، یہاں یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کا انکار کیا جا رہا ہے تو ایسی مجلس میں بیٹھو ہی نہیں، اسے بچ کے رہو، یہ سری گمراہ ہیں اور یہ مجلسیں بھی گمراہوں کی ہیں۔ منافقین کے کردار پر بھی یہاں انکار کیا گیا، وقد نزل علیکم فی الکتاب، یہاں منافقین کے کردار پر بھی انکار ہے کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، جب ان کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس مجلس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار ہو اس میں تو بیٹھنا نہیں ہے۔ جب یہ صریح طور پر پہلے حکم آ چکا تو پھر یہ اس کے خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو کفر سے نفرت نہیں ہے، اور کفر سے نفرت اسے نہیں ہوتی جو کافر ہی ہوتا ہے، جو خود مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے بتایا منافقین کا کردار یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی مجلسوں میں گھس گھس کے بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مومنین کا پھر کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلسوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں جمع کر دیں گے، اکٹھے جمع کریں گے۔ الذین یتربصون بکم، منافق انتظار میں ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اندر سے تو کافی منافق ہے نا، لیکن مسلمانوں سے کہتے ہیں واہ تمہیں فتح حاصل ہوئی، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی یہی چاہتے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، پلہ کافروں کا بھاری رہے، تو کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں مسلمانوں سے بچایا نا ہم نے بچایا، یعنی ہم مسلمانوں کے اندر گھس کر تمہیں بچانے کی اور مسلمانوں کو ہرانے کی تدابیر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان کے درمیان، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مذبذب ہے، متردد ہے، کبھی ادھر کو جھکتے ہیں کبھی ادھر کو جھکتے ہیں، نہ پوری طرح ادھر ہے نہ پوری طرح ادھر ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک دفعہ کہ یہ منافق ہیں تو پھر اب آپ نے ان سے بچنا ہے۔ پھر آگے منافقین کا کردار سامنے آ جانے کے بعد مومنین مخلصین کو نصیحت کی جا رہی ہے، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بنانا، صحیح، منافقوں کافروں کو دوست نہ بنانا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف تم ایک واضح دلیل قائم کر لو؟ یعنی اگر تمہاری دوستی کافروں کے ساتھ ہو گئی تو عذاب دینے کے لیے اللہ کے سامنے ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ پر الزام قائم کر کے تمہیں بھی عذاب میں ڈال دے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف تم سلطان مبین نہ قائم کرو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگانا ایک واضح حجت ہے کہ اللہ تمہیں بھی عذاب دے کیونکہ تمہاری صحبت ہی بد تھی۔ پھر فرمایا بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اگلے پیج پہ یہ کافروں سے بدتر ہیں منافق، کیونکہ کھلا کافر دین کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنے یہ چھپے ہوئے دشمن نقصان دہ۔ ظاہری طور پہ مومن کہلاتے ہیں، دیکھیں مذبذبین بین ذالک یہ گزر گئی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس کی بھی آپ کے سامنے تشریح کر دی۔ پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ بیان کیا کہ بہت بدترین درجوں میں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا نقصان اسلام کو زیادہ ہے منافق کا، کیونکہ کھلا ہوا دشمنی ہے، چھپا ہوا دشمن ہے۔ پھر فرمایا ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، یعنی نفاق کو چھوڑ دے، اصلاح اپنے ظاہر اعمال درست کر لیں، کافروں سے رخ موڑ لیں، ان کی دوستیاں چھوڑ دیں، ہمدردیاں مومنوں کے ساتھ کر لیں، اعتماد اللہ پہ کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، عزت اور اس کی تلاش میں کافروں کی طرف نہ بھاگیں، تو سچی اور پکی سچی توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انہیں خواہ عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے، یعنی نہیں دے گا، بے شک اللہ قدردان ہے، علم والا ہے، جو بھی اس کی اطاعت کرے گا اخلاص کے ساتھ اس کے دین کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ علیم ہے، کسی کی کوئی حرکت اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.